हसन 666, ये कौन है भाई? ये वही बंदा है लगता जी। नहीं, ये वो बंदा नहीं है। मैं पहली दफा आपके स्टूडियो में आया हूँ। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जनाब, जी 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 जी, माजरत माजरत जी, जी जनाब, नहीं जी नहीं, कोई फरमाइए। मसला नहीं है। आप बड़े हैं एज में, माजरत मैं आपसे नहीं, अपनी माजरत उम्र तो हूँ, हो माजरत की सकती है कोई ना भाई, जरूरत नहीं क्योंकि है। मुझे गलत फहमी है। मसला है कि अभी एक साहब जो है बार बार अपना नाम बदल के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद वही हैं। जी फरमाइए हसन साहब, जी फरमाइए, मैं आपकी बात, जी आपके सच मैं वाला गोश्त जी, पर आवाज हूँ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? मैंने पूछा क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ भाई, बढ़िया हूँ। अच्छा जी। आप बताइए तो क्या सच कहना वाला भाई, चाहते हैं? मैं आप काफी अरसे से वो स्ट्रीम तो सुनता हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा आप लाइव हैं तो मैंने कहा ज्वाइन जी कर लेता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी फरमाइए, क्या कहेंगे भाई? मैं सच वाला जी, वैसे तो बॉर्न मुस्लिम हूँ, और अभी भी आप सच कह लें कि हाफ मुस्लिम ही कंसिडर कर लें, लेकिन मैं नमाज़ें वगैरह या इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। अच्छा। मेरा ये बिलीव है कि कोई एक सुपीरियर बीइंग है ऐसा, हम्म। जिसने ये सारा कुछ क्रिएट किया होगा, लेकिन वो सारा नहीं है जो हमें किसी भी मजहबी बुक में पढ़ाया गया है या लिखाया गया है। और मजहबी एक बुक बात कौन सी होती मैं, है? मजहबी मजहबी बुक बुक, से क्या मुराद है आपकी? बाइबल, कुरान, गीता, तौरात, ये सारी हैंड मैन मेड रिटन बुक्स मैं इनको कंसिडर करता हूँ। और मेरा वैसे जाती शौक भी ये है कि किसी भी रिलीजियस के अंदर तक जाके देखना कि इसकी रूट्स कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं। जी तो एक मेरा पॉइंट है, उस पे आपसे मैंने पूछना था, आप अपना रोशनी डालिएगा कि जब ये जो 60s या 80s की दिहाई है, जब ये कुरान पाक या वही नाजिल होना शुरू हुई, इससे बैक की मुझे स्टोरी इतनी नहीं पता। उस वक्त मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, इसको कहना चाहिए रेवोल्यूशन थी, जिसके लिए इन्होंने एक मजहब क्रिएट किया गया जिसका नाम बाद में इस्लाम रखा गया, और उसके अंदर फिर चेंजेस होती गई जी अपने अपने हिसाब से। जो जो जिनको खलीफा कहा जाता है वो आते गए इस तरह। जी और क्योंकि अगर ये, इसमें तो कोई राय नहीं है कि अगर ये खुदा का कलाम होता तो इसमें जो हमें अजीबोगरीब बातें नजर आती हैं कि वहां पे आपको हूरें मिल जाएंगी, उनके इतने इतने बड़े, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतने इतने बड़े वो पार्ट्स होंगे, और जो भी आप यानी समझ रहे हैं, तो ऐसी बातें खुदा नहीं कर सकता कभी भी, क्रिएटर जो होगा। और एक और चीज मैंने देखी थी, अब जैसे ही चले मानते हैं, जब भी हुजूर पाक जो हैं इनकी जब आफ्टर डेथ विद इन 2 और 3 मंथ जितने सहाबा कराम थे, सब एक दूसरे की गर्दनें उतारने के लिए तैयार हो गए थे। वो उसके, अब उस सारी कम्युनिटी में मैं तो नहीं था, लेकिन मैं 99% अपने दिल से श्योर हूँ, उनके ज़हन में सिर्फ ये था कि वो किंग कैसे बनने, सरदार कैसे बना जाए। जन्नत और दोजक का कॉन्सेप्ट मोहम्मद की डेथ के साथ ही खत्म हो गया था। आप इस पर रोशनी डालें कुछ। हाँ ठीक है, खैर आपने जो बातें कही हैं ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है इस्लाम को लेकर, वो बड़ी हद तक ठीक है। अब वो आप ये कह रहे हैं कि जिसे प्रॉफिट कहा गया, जी, उनके बाद ये जन्नत दोजक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये नहीं बल्कि लोगों के ज़हन सत्य, में, लोगों के हाँ ज़हन में। नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो जन्नत और दोजक से जो शिकार तबका है, जी जी। देखें मैं आपसे एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूं, एक तबका होता है शिकारी यस। और एक तबका कहलाता है शिकार। ये राइट। जन्नत और दोजक का यानी आग का डरावा और बाग का बहलावा, असल में जी इसका असर शिकार पर होता है। वो तबका जो शिकार है, शिकारी को जी। पता है
وہ جانتا ہے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے. جی سمجھ رہے نا, شکاری کو پتا ہے. جی تو میں اب سمجھ, آپ وکٹم کی بات کر رہے ہیں جی, جو ایک ہاں, وکٹم ہوتا ہے جو اور ظاہر ایک. بات ہے کہ جی ہر مذہب میں یعنی جو ہے عام طور پر یہ شکار جو طبقہ ہے نا جی وہ جو ہے آلموسٹ 99% ہوتا ہے. صرف ایگزیکٹلی 1% یا لیس دین 1% ہی جو ہے شکاری ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے شکاری وہ لوگ ہیں جو انگلیوں پر گنے جاتے ہیں, وہی انہی کا یعنی مطلب یہ کہ پورے شکار کو وہ اپنی کٹ پتلیوں سے جو ہے ادھر ادھر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو صحیح. سب پتا رہتا. جی جی یہ اصل جو ہے بالکل صحیح. مذہب کے جو بانیان ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں, اصل میں ان کو اندر کی ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے. اب بالکل ظاہر بات ہے مذہب اور سیاست لگ بھگ ایک ہی چیز ہے, یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایگزیکٹلی. مذہب کو سیاست کی ضرورت ہوتی ہے اور سیاست کو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے. مذہب کی, جی, یہ جسے دونوں ہم ایک دوسرے کے لیے, جی ہاں, دونوں اسٹارٹ. ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. رائٹ. اچھا, یعنی سیاست میں عام طور پر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ, جو عوام ہیں, وہ جی ان کو افیون جو ہے کھلانا ہوتا ہے. رائٹ. افیون دے کر وہ جو سیاست دان ہیں وہ ان کو اپنی طرف ان سے اپنا کام لینا ہے, لیکن جو سیاست کے نام پر نہیں کر سکتا. جی سیاست دان ہمیشہ مذہب کا سہارا لے گا, اور مذہب کا سہارا لینے کے لیے اس کو کسی نبی یا پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر مان لو کسی جو ہے پیغمبر کے بعد جو اس کے ماننے جی والے اس کے خلفاء یا پھر اس کے آگے چل کر علماء ہیں, فقہا ہیں, جی جی یہ سارے جی لوگ یہی کام کر رہے ہیں, نبی کا کام کر رہے ہیں. جس جی نے جی ایسے بالکل. مذہب کو بنایا اسی کے جی راستے پر چلتے ہوئے یہ سارے شکاری طبقہ کہلاتے ہیں. جی نبی سے لے کر یہ عام علماء تک یہ سارے کے سارے ایک ہی طبقے سے, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, اور جی یہ سارے لوگ عوام کو اپنی انگلیوں سے نچاتے ہیں. تو یہ عوام جی کیا ہے, شکار ہے, اور یہ لوگ شکاری ہیں. ٹھیک ہے, جی 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 یہ ہے سب بات. بالکل صحیح. تو تھوڑا سا ٹائم مجھے سچولوجی اور دیں گے, ایک دو چیزیں اور میں کچھ اپنے آبزرویشن جی سامنے رکھ جی سکوں. جی اچھا, رکھیے. میں سائیکالوجی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ویسے تو میں نے MBA فائنانس اور ہیومن ریسورس کیا ہے, لیکن جی سائیکالوجی کا بھی ایک وہ میجر تھا میرا, UK سے میں نے ہوں کیا تھا. اچھا, اس میں نے ایک چیز آبزرو کی, جتنے بھی آپ ہاسپٹلس میں سروے کر لیں, ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ نیو یارک میں کیا ہے یا انڈیا, لیکن ایک بات میجورٹی لم سم اماؤنٹ میں ایک بات کرتا ہوں, اراؤنڈ 75-80% جو پیشنٹس ہیں جو مینٹلی ال ہیں, جو شیزوفرینیا کے پیشنٹس ہیں, یا ہوں پھر جو ان ٹائپ کی بائی پولر ہیں, ڈس آرڈرز میں مبتلا ہیں, وہ ان ساروں کے جو چائلڈہڈ ہے وہ ساروں کے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. آپ ان کی ہسٹری لیتے ہیں ایز اے ڈاکٹر, تو میرے بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں آسٹریلیا میں, ان کا اپنا ہاسپٹل ہے, اور وہ اس بات سے وہ مسلم کٹر ہیں, اور لیکن وہ اس میری بات سے بالکل متفق ہیں, کیونکہ انہوں نے 10 سال سائیکارٹری ہاسپٹل میں کام کیا. وہ جب بھی ہسٹری لیتے ہیں جتنے پیشنٹس ہیں, ساری ڈیزیز کا تو مجھے نہیں پتا, جو مین ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, شیزوفرینیا ہے, یا جس میں ڈیلیوژن ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, ان کے ساروں کے چائلڈہڈ ہیں وہ ڈسٹربڈ. اب اگر حضور پاک کا ہم اٹھائیں ہسٹری, تو پیدائش سے پہلے ان کے والد فوت, ڈیتھ ہو گئی, 3 ماہ کی ایج میں والدہ نے چھوڑ دیا. چاچا نے ان کی جی پرورش کی, جو ہمیں بتایا گیا بہت اچھا رکھا, لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ ریئلٹی سے بالکل اپوزٹ ہوگی, کیونکہ وہ ہمیں ہسٹری میں بعد میں مل جاتا ہے جو انہوں نے اپنے چاچا کے ساتھ حال کیا اپنا, ٹھیک ہے, جب وہ پاور میں ہے. اور وہ کبھی بھی اپنی ماں کی جو انہوں نے قبر بنائی تھی اس پہ کبھی بھی اسلام کرنے نہیں گئے, اور انہوں نے ایک حدیث بھی تھی کہ اللہ نے مجھے منع فرما دیا گیا ہے. اس کے بعد جی 25 ایئرس تک ان کی جو ایک لائف کا میجر حصہ ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹربڈ ہے, جس میں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے,
یہ تو ہمیں بکس میں پڑھایا گیا ہے نا، پاکستان کے لٹریچر بکس میں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ اپنے جوتے جی خود گانٹ ٹھیک کرتے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے خود سی لیتے تھے. اب یہ اس بات کو میری ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ جو ان کو ہیلوزینیشنز سٹارٹ ہوئی ہیں کہ میرے سامنے ایک فرشتہ آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ obviously اس کا نتیجہ ہے کہ ان کا چائلڈہڈ ڈسٹرب تھا، اور وہ بیسیکلی ایک شیزوفرینک پیشنٹ تھے. ہم اگر اسرائیل کے شہر، سوری سر کون سا ان کا کیپٹل ہے؟ جیروشلم. اس میں اگر انہوں نے جو وارڈ بنایا ہے سر، یہ ان کا مینٹل وارڈ ہے جو ان کا، اگر ہم اس میں وزٹ کرنے جائیں، اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کی، تو ہمیں ڈھیر سارے حضرت عیسیٰ بھی پھرتے نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہی اگر انہوں نے آج سے کوئی 10-20 یا 100 سال 20 سال پہلے ہاسپٹل بنایا ہوتا، شاید ہم ان لوگوں کو آج پروفٹ مان رہے ہوتے. ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے، آپ نے جس طرح سے اس کو ریلیٹ کیا ہے میں سمجھ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. جی بولیے. اور سر ایک اس میں نے اچھا یہ سر میں نے کسی یعنی ایکس مسلم چینلز وغیرہ کی باتیں یہاں میں نے کوٹ نہیں کی، بالکل یہ میں بالکل اپنی آبزرویشن کی بات آپ سے کی ہے. بڑا اچھا لگا کہ آج میری آپ سے 1 to 1 بات ہوئی، بڑا دل خوش ہوا. آپ کا لٹرلی بہت تھینک فل ہوں میں کہ آپ نے مجھے جگہ دی. اور کیونکہ سر آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک بات چلتی ہے اور 20 یوٹیوب پہ چینلز پہ مسلم وہی بات کو ریپیٹ کریں. یہ میں نے بالکل اپنے آبزرویشنز پہ آپ کو کی ہیں. جی آپ کی سر بات صحیح ہے. جی جی ایک پوائنٹ سر رہ گیا، یہ جو کہتے ہیں حضرت عائشہ کی شادی جو چھوٹی عمر میں کی، اس میں ان کو یہ الزام نہیں دوں گا کہ وہ پیڈوفائل تھے یا پھر اس کو بھی میں اس کو پولیٹیکل فیکٹر میں ڈالوں گا کہ ہو سکتا ہے ان کی یہ ڈیل ہوئی ہو، تم شادی کر دو، میرے بعد خلافت تمہاری ہوگی. اور جس طرح کے لالچی اس زمانے کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے بڑے آرام سے اس بیٹی کی شادی کر دی ہوگی. اور بعد میں ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عائشہ بھی خلیفہ بنی، جنہوں نے ساری پھر باقی جتنے حضرت امام حسین وغیرہ کی، حضرت علی وغیرہ کے ساتھ جنگیں تک لڑی ہیں اس ہی خلافت کے بیچ. ہاں آپ کی بات صحیح ہے. ویسے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف تو خیر یہ معاملہ آپ نے جو کہا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ شخص یعنی اس کا بچپن جیسے بھی گزرا، تو نفسیاتی طور پر یہ شخص جیسا بھی تھا، وہ اگرچہ کہ اپنے ماں باپ کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ بچپن ہی سے اس کے ساتھ جیسا کچھ جو کچھ ہوا تھا، یہ دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا تھا. صحیح. چنانچہ اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ الفاظ بھی کہے کہ وہ جہنم میں ہیں. سوری سر بات آپ کی کیا کہے؟ جی میں نے یہ کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے الفاظ بھی کہتے تھے کہ وہ جہنم میں ہیں، یعنی اس شخص کے ماں باپ جہنم میں ہیں، جہنم کی آگ میں ہیں. ایک شخص نے پوچھا کہ بھئی وہ اچھا اس شخص کا باپ بھی مان لو اسلام سے پہلے سے اس کا تعلق تھا، تو وہ اس شخص نے نبی کے باپ کے بارے میں پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہیں؟ تو اس شخص کو جواب دیا گیا کہ تیرا باپ اور میرا باپ کلاہما فی النار، دونوں ہی جہنم میں. ابو کا و ابی کلاہما فی النار، ایسے الفاظ اس طرح کی جو ہے، مطلب میرا باپ اور تیرا باپ دونوں بھی جو ہے جہنم میں ہیں. تو اچھا یہ ساری باتیں جو ہے جو ہمیں تاریخ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ شخص بچپن سے جیسا کچھ بھی رہا، یعنی وہ ہوتا نا کہ بہت بچپن سے ٹوٹا ہوا ہے، بہت کچھ اس پر گزری ہے. اچھا اس کے بعد جب اس کے سامنے ایک ایسا کیس آیا جو ایک ایسی خاتون جو
مالی اعتبار سے بھی بڑی مستحکم ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے ایک ماں کا جو ہے وہ پہلو اس کے اندر ہے، جی وہ ہے خدیجہ۔ بالکل خدیجہ جو ہے اس شخص کی صرف بیوی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی ماں بھی ہے۔ وہ یہ شخص خدیجہ کے پلو میں ایک بیٹا اپنی ماں کی جو ہے گود میں جس طرح سے سر رکھتا ہے، یعنی یہ کیفیت تھی، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر یہ اس کے چلے جانے کے بعد میں پھر وہ اس کو اپنا بچپن بھی یاد آتا تھا، تو جو ہے وہ کبھی، یعنی یہ شخص اندر سے بہت گڑبڑ تھا، اس کا نفسیاتی معاملہ، جی بالکل نفسیاتی معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ تو وہ عائشہ میں اپنا بچپن جو ہے تلاش کرتا تھا، عائشہ کے ساتھ کھیل رہا ہے، عائشہ کے ساتھ یعنی اٹکھلیاں لے رہا ہے، عائشہ کے ساتھ جو ہے یہ ساری باتیں، تو یہ تو خود سب کچھ چلتا رہا، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عائشہ اور حفصہ کے ساتھ جو معاملہ بگڑ گیا، کیونکہ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، پھر معاملہ بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ تو خود عائشہ کے ساتھ جو حالات ہوئے وہ واقعی افک ہے اور ساری باتیں، تو اس کو لگا کہ یہ شخص میرا ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ اس کو یہ جو ہے دوسروں پر جو ہے، تو یہ ساری باتیں جب ہوئی نا، تو اب عائشہ کا دل بھی اس کے بارے میں ذرا اندر سے کھٹا ہو گیا۔ جی وہ ان کی ایک حدیث بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ جب انہوں نے کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خدا لگتا ہے آپ پہ زیادہ ہی کچھ مہربان ہے، جب ان کی لونڈی والا وہ ہوا تھا واقعہ، کچھ زیادہ ہی مہربان ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ہے تم جو خواہش کرتے ہو خدا جو ہے تمہاری خواہش کو پوری کرتا ہے، جیسا کہ خدا تم اپنے جیب میں لیے پھرتے ہو خدا کو، بالکل آیت کی شکل میں وہی خواہش تمہاری آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ عائشہ ہیں، اور پھر دوسری جو خاتون ہے وہ ہے حفصہ، جو عائشہ کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ عمر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی جی اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ حالات جب بگڑنے شروع ہوئے کہ حفصہ اور عائشہ کے سامنے جب اس شخص کی اندرونی باتیں ایک ہوتی نا، مطلب میریٹل لائف میں یا پھر ایک شوہر ہونے کے ناطے، ایک تو شخص ہے یہ باہر تو بڑا جو ہے بہت پارسا ہے، لیکن اندر میں بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، بالکل پتا ہوتا ہے، بالکل آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک انسان باہر تو بہت کچھ اپنے آپ کو چھپا لے گا، لیکن اندر بیوی کو جو ہے ہر چیز نہیں چھپا سکتا۔ تو یہ دو خواتین جو ہے ان کی تمام بیویوں میں یہ ایسی خواتین تھی جو عمر کے اعتبار سے بھی کم عمر ہیں، اور پھر یعنی دوسری طرف ان دونوں خواتین کا معاملہ کوئی عام جو ہے خواتین جیسا نہیں ہے، یہ خواتین کے دونوں خواتین کے باپ اپنے علاقے کے سرکردہ جو ہے شخصیتیں ہیں، ان کا بڑا رعب و دبدبہ ہے ہر لحاظ سے، بالکل یعنی سیاسی اعتبار سے بھی اور پھر جو ہے معاشی اعتبار سے، ظاہر مالی اعتبار سے بھی۔ تو اب یہ خواتین کو کہیں ذرا تھوڑا سا یہ جو ہے لگ گیا کہ یہ شخص کا باہر معاملہ کچھ اور ہے اور اندر معاملہ کچھ اور ہے، تو اب یہ کچھ جو ہے کچھ اندر سے کچھ کرنے لگی۔ تو آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 اور 5 کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں خاص طور پر دو بیویوں کا جو ہے مطلب ذکر کرتے ہوئے جو تثنیہ کے صیغے میں بات کی گئی کہ یعنی ایسے جیسے ان کو دھمکایا گیا ہے، بالکل بالکل، کہ اگر وہ یعنی ان کو دھمکایا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، بلکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نبی کو بلیک میل کرنا چاہو، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے بلیک میل کر رہی تھی، بلیک میل ان دا سینس یہ کہ جو ہے ان کے سامنے نبی کے کوئی ایسے راز تھے جن کو وہ اس کا بھانڈا پھوڑ سکتی تھی، تو ان کو یہ ڈرایا گیا کہ اگر تم نے ایسا کیا، نبی کے راز کو فاش کر دیا، تو نبی تم کو طلاق دے دے گا، تم کو چھوڑ دے گا، اور پھر اللہ اور جبریل نبی کے ساتھ ہیں، تو اللہ کیا کرے گا، یہ نبی تم سے بہتر بیویاں لے آئے گا۔ اچھا، تم سے بہتر بیویاں لے کے لانے کی بات کہہ کر وہ سورہ جو ہے تحریم کی اس آیت میں ساس بولتی نا، سس والا جی، ہاں ایگزیکٹلی، کہ میں بہو کو کہتی ہے اگر تو ایسا کرے گی نا تو میں جو ہے تیری سے اچھی جو ہے بیوی لے کے آؤں گی، تیری سے اچھی بہو لے کے آؤں گی۔ ایگزیکٹلی وہاں پر یہی الفاظ،
یعنی مسلمات مؤمنات سائبات یعنی قانتات تائبات قانتات، یعنی پورے جو ہے یہ الفاظ گن کر کہ ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں خواتین میں یہ ساری کوالٹیز نہیں تھی؟ وہ مسلمات نہیں ہیں، مومنات نہیں ہیں، قانتات نہیں ہیں، عابدات نہیں ہیں، سائحات نہیں ہیں. یعنی یہ کہہ کر ان کو اس طریقے سے ڈرایا گیا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم تم کو جو ہے ریپلیس کر دیں گے، تم کو بدل دیں گے تم سے بہتر لانے کے لیے. ایسے جیسے کہ ایک شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ میرے گھر میں جو الماری رکھی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس کو ریپلیس کر کر میں اس سے اچھی الماری لے آؤں گا. تو گویا کہ یہ دونوں خواتین یہ گھریلو گھر گھرستی کا سامان ہے، ساز و سامان ہے، ان کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف یہ کہ جو ہے وہ ایسا راز جانتی ہیں نبی کا، اگر وہ راز کا افشا ہو جائے تو نبی اس سے اتنا چیم ادبی ہیں کہ وہ ان کو یہ اس طرح کا جو ہے بلیک ان کو تھریٹ کر رہا ہے اور یہ تانا دے رہا ہے کہ میں تم سے بہتر لے آؤں گا. کیسی بات ہے؟ چنانچہ یہی انداز آج نبی کے فالوورز میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. وہ لوگ اپنی بیویوں کو اسی طرح سے تھریٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. عام طور پر مومن اپنی بیویوں کو اسی انداز میں، ایگزیکٹلی یہی انداز ہوتا ہے اپنی بیوی کو تھریٹ کرنے کا. تو ایسا نہیں کرے گی یا تو ایسا کرے گی تو میں جو ہے دوسری لے آؤں گا. کیا انداز ہے یار! گویا کہ اسلام میں ایک شوہر کی بیوی وہ اس کی اپنی ایک انسان، اس کا لائف پارٹنر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک استعمال کرنے والا سامان ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی جناب، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی حسن صاحب آپ میوٹ ہیں. سر جی سر وہ سگنل گر گئے تھے. اچھا سچ والا جی، میں کہہ رہا تھا ایسی بہت سی اور آیات ہیں جن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی کھیتی ہے. ہاں مرد کی کھیتی ہے، جس میں ایک واقعہ تھا مرد کہ جو ہے اس کو مار سکتا ہے، مرد جو ہے وہ ہے، پاس ساری باتیں ہیں، بالکل صحیح بات نہیں. اس کے اسپیسیفک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام جب آئے تھے کہ جب یہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں لونڈیاں تو ان کی قیمت نہیں لگتی، تو ان کا کیا ہم کریں. تو اس وقت یہ حدیث آئی تھی کہ یہ تو تمہاری کھیتی ہے. اور نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. جی ہے، یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں. بالکل یہ بالکل یہ آئے ہیں اس طرح. تو سر ایک اور میرے ذہن میں پوائنٹ آیا تھا، وہ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ بیٹے کو ذبح کر دو جا کے، یہ بھی پراپر ایک سائیکو بندے گئی ایک وہ ہے. ہاں وہ تو ہے، صحیح بات ہے بھائی. خود ابراہیم اگرچہ کہ یہ بیٹے کو وہ جو بعد میں قربانی کا جو ہے جو سلسلہ چل پڑا، ایگزیکٹلی یہ باتیں تو اس میں نہیں ہیں، مگر یہ کہنا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو یہ بھائی دیکھیں، خواب میں تو کوئی جو ہے انسان کوئی بھی دیکھ لیتا ہے کچھ بھی، لیکن اب یہ بات کہنا اور اس کو پریکٹیکلی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے مومن بھائی یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ تو عام آدمی تھوڑی ہیں، وہ تو نبی ہی نہیں بلکہ ابو الانبیاء ہیں. تو اس اعتبار سے ان کے جو خواب ہیں وہ صرف جو ہے اضغاث و احلام نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ہے وہ جو ہے اللہ ان کو اپنے ان کے خوابوں کے ذریعے سے ان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ تم کو ایسا کرنا ہے. سر سوری سر، میں اس میں ایک ایڈیشن کروں سر. اگر سر مومن کی بات مان لی جائے کہ اللہ خواب اپنے طور پہ دکھاتا ہے، جو دنیا میں کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کی سوچ ہے، اس وقت ہم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ دیکھیں کیسا خدا ہے جو کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنا ایک ایسی سر پینلٹی ڈیتھ ہے جو دی موسٹ پینفل ہے، پہلی سر چیز. اور سر اب تو سائنس نے جو پروف کیا کہ آپ کو خواب کیوں آتے ہیں،
تو وہ جو مائنڈ کا جو بھی حصہ ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ سر میں وہ میڈیکل کا نہیں ہوں ڈاکٹر، لیکن سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ وہ چیزیں جو کبھی نہ کبھی شاید 20 سال 30 سال بعد ذہن میں آپ نے کبھی سوچی ہوں، کبھی دیکھی ہوں، یا کچھ بھی ہوا ہو، تو میں یہ یوں کروں کہ یعنی ابراہیم صاحب نے کہیں زندگی میں اپنے بے شک جوانی میں یہ سوچا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ جو بعد میں ان کے ذہن میں پراپر ایز اے خواب بن کے آ گیا۔ میں تو سر مسلم ہوں، لیکن میں آپ یقین کہ قربانی جب ہوتی ہے عید، میں 3 دن سر گھر سے نہیں نکلتا، کیونکہ مجھے میں تو 1-2 بکرا مگر آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ گھر کے اندر تو قربانی ہو رہی ہے نا، نہیں ہوتی آپ کے پاس۔ سر میں نکل جاتا ہوں، میں ڈر اس لیے جاتا ہوں کیونکہ سر وہ بہت پینفل ڈیتھ ہے۔ نہیں، پھر تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ڈرتا نہیں، گلے کاٹنے سے نہ ڈرنے والے کو مومن کہتے ہیں بھائی۔ سر میں نہیں ہوں، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں پہلے تھا اور سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، لیکن آپ 666 سے اندازہ کر لیں کہ میں شیطان کو ذرا زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں، جس نے ڈائریکٹ چیلنج بھی کیا تھا خدا کو، اور وہ جیتا بھی گیا، اسی ٹائم گیا ہاں تھا ابلیس تو آدم کی بھائی، کریشن۔ واقعی ابلیس تو میں کہوں گا، اگرچہ کہ میرے آپ نے یہ نزدیک بات یہ دونوں بھی کی ہے، محض ایک تصور ہے، ابلیس بھی تصور ہے اور اللہ بھی تصور ہے صرف، لیکن جیسا کچھ ابلیس کے بارے میں ہمیں قرآن میں ملتا ہے تو ابلیس واقعی بڑا لاجیکل ہے اور بڑا نڈر ہے، اور جو ہے جگر رکھتا ہے سمجھو، وہ ڈائریکٹ یعنی اللہ سے بھڑ جاتا ہے، ہاں پنگا لیتا ہے، اور جو ہے سیدھا اس کو کھری کھری سناتا ہے بھائی، کھری کھری سناتا ہے، اور ایسا لاجواب کر دیتا ہے کہ اللہ کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ جو ہے منہ بند ہو کر اس کو اور تو کوئی لاجیکل جو ہے ریپلائی تو نہیں کر سکتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جو ہے اخرج فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو دھتکارا ہوا ہے بھائی۔ یہ اس کا مطلب یہ الفاظ ہارے ہوئے کے الفاظ ہیں، جو آدمی ہار جاتا ہے نا وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ سر وہ لاسٹ آپ سے میں بات کروں کہ یہ سر 666 میں نے لگایا ہوا ہے کہ شیطان کو جو وہ کرتے ریپرزینٹ، میں اس کو سر اس لیے سٹارٹ مانتا ہوں، یہ آپ کی سر 1-2 مہینے پہلے آپ سٹریم کر رہے تھے لائیو، تو وہ میں سن رہا تھا، اور آپ نے جو سر واقعہ سنایا تھا ایگزیکٹلی وہی میں سوچتا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کبھی آپ سے بات ہوئی تو میں بتاؤں گا کہ جب چیلنج کیا تھا کہ میں فتنہ پھیلاؤں گا، تو اللہ نے پہلا مخلوق بنائی آدم، اور شیطان نے پہلی ہی مخلوق کو فیل کر دیا۔ نہیں، وہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ اس نے ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، جی ٹھیک ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے یہ کہا کہ نہیں، جو میرے بندے ہوں گے تو ان کو نہیں بھٹکا سکتا، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، یعنی تیرے بندے تو بھٹک جائیں گے لیکن میرے جو بندے ہیں نا وہ ان کو تو نہیں بھٹکا سکتا۔ تو اس نے اللہ کے اس چیلنج کو، اس کی اللہ کی اس بات کو اسی وقت غلط ثابت کر کے دکھا دیا۔ جی، جو پہلی کریشن تھی، جو پہلی پہلا کریشن بندہ ظاہر بنا، بات ہے اس وقت جو ہے آدم ہی اللہ کا بندہ ہے نا بھائی، جی پہلی کریشن اسی کو کہہ رہا ہوں میں، آدم کو بات کہہ رہا ہوں، ختم ہو گئی، یعنی وہاں پر بندہ وہ بننے پہلے کو ہی کہہ جو رہا ہے ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فرسٹ بال میں جو ہے اس نے کیا کیا پورا اس کے باہر ڈال دیا بال کو، چھکا مار گیا، چھکا اٹھا جو ہے 12 کیا مار دیا معلوم نہیں سن جی، اب پیچھے رہ وہ بھی گیا۔ ہٹ وکٹ بال ہی تھی۔ غائب ہو گیا، بال ہی غائب ہے، جی ہاں۔ صحیح ہے سر چلیں سر، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے، سر آپ آپ انشاءاللہ آگے بھی دوبارہ آتے رہیے، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، دلچسپ ضرور سر، گفتگو ہوئی۔ ضرور سر، تھینک یو تو ہم سر، چاہتے اللہ ہیں کہ ہمارے پاکستان کے بھائی آئیں اور پھر جو ہے گفتگو ہو، بھائی کوئی جی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ہمیں لڑائی جھگڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہم ایک انسانوں کی طرح شائستگی کے ساتھ اور جو ہے اچھے اسلوب میں گفتگو تو کر سکتے ہیں نا، نظریاتی اختلاف بھلے ہو ہمارے اندر لیکن ہمیں گفتگو کرتے رہنا ہے نا۔ ڈائلاگ جو ہے ایک انسان کا خاصہ ہے، انسان ہی ڈائلاگ کرتا ہے، یعنی اب وہ مگر اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس میں مونولوگ ہوتا ہے، ڈائلاگ نہیں ہوتا۔ مولوی، ملا یا جو ہے قاضی یا فقیہ یا نبی یا رسول مونولوگ کرتا ہے، بس وہ سنا دیا اور سامنے والے گویا کے بدھو ہیں، دلہے شاہ کے چوہے ہیں، وہ نبی نے یا رسول نے یا ملا نے یا مولوی نے جو کہہ دیا
ان کو صرف ماننا ہے، آمنا صدقنا، یہی ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ اس کے علاوہ اور کیا ہے بھائی؟ اور کیا ہے؟ شکار جو طبقہ ہے وہ صرف آمنا صدقنا کی بات کرتا ہے، اور جو شکاری ہے وہ ہمیشہ اپنے احکام نافذ کرتا ہے، یہ بات ہے۔